बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम कोई रिवायती सियासी टॉक शो नहीं कर रहे। सही कहें तो सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर 11 माह अपना रेगुलर करंट अफेयर्स शो करने के बाद आज हमने फैसला किया है कि हमें कुछ हटकर और कुछ नया करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाए जिससे हम पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकें, बता सकें पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। 76 बरस बीतने के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल हल क्यों नहीं हो सके, और बताया जाए कि पाकिस्तान कौन से अगराज़ व मकासद के लिए बनाया गया था। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के नाम पर हुआ और इस्लाम के नाम में ही इसकी बका है। क़याम पाकिस्तान की मंजिल निफाज़े इस्लाम है। निफाज़े इस्लाम से ही हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। आज 76 बरस बाद हम फिर ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वजह है, हम अपने क़याम के मकासद को क्यों भुला चुके हैं और कौन सी वजूहात निफाज़े इस्लाम की राह में हायल हैं। हमें देखना होगा कि हमारा निज़ाम हुकूमत क्यों हमें तारीकी में धकेल रहा है। जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम क्यों नाकाम है। क्या खिलाफत या खिलाफत इस्लामिया हमारे लिए मशअल राह बन सकती है। क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाले सफ़र की तकमील कब मुमकिन हो सकेगी। सुनो टुनाइट की नई सीरीज़ में क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाले सफ़र की दास्तान सुनाएंगे, पाकिस्तान के क़याम की वजूहात बताएंगे और 76 बरस कबल शुरू होने वाले सफ़र की राह में हायल चैलेंजेस का तज़किरा किया जाएगा। आज तकमील पाकिस्तान सीरीज़ का हमारा ये पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम क़याम पाकिस्तान की अहमियत और इसकी इस्लाम से वाबस्तगी पर बात करेंगे। पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का एक खुदाई मोजज़ा है जिसका तारीख़ आलम में जवाब नहीं। 27 रमज़ानुल मुबारक, जुम्मतुल विदा के रोज़े सईद और मुक़द्दस सातों में हम वो ख़ित्ता अर्ज़ी पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए जहाँ से हमारे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा आया करती थी। पाकिस्तान आलम इस्लाम के इत्तेहाद का मज़हर है। आज हम गुमराही का शिकार हो चुके हैं। सूदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। जिस दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने सूदी निज़ाम, जिसको जमहूरियत का खूबसूरत नाम दिया गया है, इसको मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान अपनी मंजिल पा लेगा। 2% तबके को मुराद देने और नवाजने के लिए पिछले 76 बरसों से कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान का क़याम मगरबी जमहूरी निज़ाम की बुनियादों पर नहीं हुआ था। हमारी मंजिल कुरान और सुन्नत थी। ना ही कभी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मगरबी जमहूरी निज़ाम की वकालत की। बानी पाकिस्तान के अहम खुतबात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम पर यह हकीकत अयां होगी कि पाकिस्तान के क़याम का वाहिद मकसद निफाज़ इस्लाम और रियासत का वाहिद दस्तूर कुरान और सुन्नत को करार दिया गया था। 15 नवंबर 1942 को ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। 6 दिसंबर 1943 को कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 31वें इजलास से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान का कहना था कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिससे उनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिस पर उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब है, कुरान करीम है। मुझे उम्मीद है कि जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान मजीद की बरकत से हम में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, एक उम्मत। बानी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में क़याम पाकिस्तान के बाद मज़ीद यकसुई पैदा हो चुकी थी। 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान का कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम मुस्लिह थे, अज़ीम रहनुमा थे, अज़ीम वाज़े कानून थे, अजीम सियासतदान थे
اور عظیم حکمران تھے. ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو کسی میدان میں کبھی ناکامی نہ ہوگی. پاکستان کا قیام یقیناً معجزہ تھا، لیکن اس کا مستحکم رہنا اور دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنا بھی معجزہ ہوگا. آج پاکستان کہیں کھو چکا ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم کہیں بھلا چکے ہیں. 27 رمضان المبارک کو پاکستان کی پیدائش کی اہمیت ہم بے معنی کر چکے ہیں. اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت آج بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی چیلنجز سے نبرد ہے. آج پاکستان کو اپنے وجود کے سبب خطرناک بحرانوں کا سامنا ہے. ہم نہ صرف اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں بلکہ ہم انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو گئے ہیں. ہم وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. آج ہم گمراہی کا شکار ہیں. فلسطین میں ہونے والے انسانیت سوز صہیونی مظالم پر امت مسلمہ کی خاموشی بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. پاکستان کا ذکر کیا جائے تو ہمارا کردار کسی بھی صورت قابل رشک نہیں. ہمارا کردار امریکہ میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی طلباء سے بھی بدتر ہے. وہ کم از کم انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز تو اٹھا رہے ہیں. ہم کیوں اپنی اخلاقیات بھول چکے ہیں؟ ہم نہ صرف اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں بلکہ انسانیت کو بھی بھلا چکے ہیں. بانی پاکستان کے فرمان کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. مگر آج ہمارے اندر اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں. پروگرام کی اس سیریز میں ہم ایک تفصیلی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا نظام حکومت کیوں تنزلی کا شکار ہے. ہم صرف اور صرف رہنمائی دین اسلام اور قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں. آج پاکستان کی فلاح نفاذ اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے. قیام پاکستان سے تکمیل پاکستان کے سفر کو ایک بار پھر سے جانچنا ہوگا. چودھری سعد نذیر کا نیشنل کالج آف آرٹس سے شروع ہونے والا سفر آج بھی کامیابی سے جاری ہے. ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے چودھری سعد نذیر نے پاکستان کے کاروباری حلقوں میں بہت تیزی سے ترقی کا سفر طے کرتے ہوئے ایک بزنس ایمپائر کی بنیاد رکھی. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، کنسٹرکشن، آئی ٹی، پرنٹنگ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بلو ورلڈ سٹی پاکستان کا ایک ڈریم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے جو بہت تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. جہاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہل غزہ و فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا. چودھری سعد نذیر ایک کامیاب کاروبار کے ساتھ فلاحی کاموں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. اس ضمن میں بہت سے منصوبوں کا آغاز کر چکے ہیں. لیکن کٹھن لمحوں کے فیصلوں نے چودھری سعد نذیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو اس وقت آشکار کیا جب آپ نے تکمیل پاکستان موومنٹ کا آغاز کیا. آپ کے سامنے چیلنج تھا پاکستان کی بقا اور آنے والی پیڑھی کے مستقبل کا. نظام کی تبدیلی کا نعرہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تکمیل پاکستان کی خواہش قائدانہ صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی اور چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ چودھری سعد نذیر. یہ جو آپ نے پیکج دیکھا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے گیسٹ کون ہیں. سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد نذیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کچھ کنفیوژن ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں ایز چیئرمین بلو ورلڈ سٹی کہ ایک کامیاب بزنس انٹرپرینور ہیں, ایک یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی لے کر آ رہے ہیں. ڈیلی ہم سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ ڈفرینٹ آئیڈیاز دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے کرتے کرتے یہ تکمیل پاکستان موومنٹ کیسے شروع ہو گئی؟ تھینک یو فار بینگ ہیئر سعدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. جو آپ نے پہلی سعدیہ بات کی کہ بظاہرہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اینڈ بینگ این انٹرپرونر آپ یو آر لیڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ پروجیکٹ یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. تو یہاں سے تکمیل پاکستان فورم اور یہ گفتگو یا تکمیل پاکستان موومنٹ کیوں انیشیٹ کی گئی. تو پہلی تو بات ہے کہ سعدیہ میں جو سمجھتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ کامیابی کی جو ڈیفینیشن ایک مسلمان کے نزدیک
ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کامیاب صرف وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور اللہ پاک اسی کو کامیابی فرماتے ہیں۔ جو دنیا میں آپ یہ سارا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو قرآن بھی اس کو کھیل تماشا کہتا ہے، اور دوسرا یو ڈو ناٹ ایکچولی نو وٹ از ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ۔ تو کامیاب وہ ہے جو کامیابی سمیٹ گیا، اور اس کو اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا کامیابی کا۔ اب جب ہم اس کامیابی کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ضروری ہے کہ انسان اور ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہمیں انسان کو تخلیق کس لیے کیا گیا، اور اسپیسیفکلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اگر ہم مسلمان ہوئے اور کلمہ گو ہوئے، تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہمارا زندگی میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اینڈ واٹ آر وی ہیئر فار، یعنی پرپز آف لائف۔ تو ایک مسلمان کا پرپز آف لائف اطاعت الہی ہے، اور اس اطاعت الہی کی بہترین مثال وہ تب بنے گا انسان جب وہ سسٹم جس پہ وہ بلیو کرتا ہے اس کو عملی طور پہ وہ دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اگر اب ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، اور تمام بلیو سسٹم اور دنیا سے جانے کے بعد کی بلیوز ہماری قائم ہیں جو کہ حقیقت ہیں، وہ اس لیے قائم نہیں ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ حقیقت ہیں۔ اور جب آپ اس حقیقت پہ بلیو کرتے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی روٹین لائف میں جو ہے وہ اور پیرامیٹرز اڈاپٹ کریں، اور جب معاملات زندگی آئیں یا دنیاوی اعتبار سے ڈیل کرنے کے معاملات کی باری آئے تو آپ کسی اور کرائٹیریا کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی اگزامپل ہیں دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین نہیں جیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات پہ توجہ نہیں دی، جو عبادات اور عقائد سے جو ان کو توکل عطا ہوا اس سے انہوں نے دنیا میں وہ حق قائم کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی اسی نہج پہ گزری۔ تو اس جب ساری گفتگو کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور مد نظر رکھیں، اور اسلام کی ہسٹری کو مد نظر رکھیں، اور آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، پھر عقل کا اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پورے معیار کو ایڈاپٹ کیا جائے اور جیا جائے۔ تو یہ جو تکمیل پاکستان موومنٹ کی اٹیمپٹ ہے، یہ وہی عقائد جو ہیں ان کو عملی طور پہ پاکستان میں نافذ کرنے کی ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے نہیں کیا، شاید اب سے سال دو سال پہلے تک ہمارے پاس چوائس تھی، لیکن جہاں ہمیں لا کے اس وقت کھڑا کر دیا گیا، انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کریٹ کر دی گئی ہیں، اور ہمارے اپنوں کو ہی ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ ریسیٹ کا بٹن دبائیں، اینڈ وٹ وی ور اوریجنلی میڈ فار، اس کرائٹیریا کو ڈیفائن کریں، اور اسی کرائٹیریا پہ سب کو جج کریں، تو پھر ہم انشاءاللہ سیدھی لائن پہ چڑھ جائیں۔ یہ اچھا کہ آپ نے تکمیل پاکستان موومنٹ جو ہے اس کا مقصد بھی بتا دیا، ساتھ ہی یہ بتائیے، آئی تھنک آپ کے آفس کی طرف بھی چلتے ہیں، بائی دا وے یہ بلو ورلڈ سٹی کے آفس میں ہیں، اور آگے ہم آپ کی سائٹ جو ہے وہاں پر بھی جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قیام پاکستان کے وقت جو چیزیں مد نظر تھیں ان میں بھی یہی تھا، بانیان پاکستان کہتے تھے یہاں پر اسلامی لاس کا نفاذ ہوگا، یہاں پہ قرآن چلے گا، یہاں پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گی، تو پھر بننے کے بعد کیا ہوا؟ ویئر ڈڈ وی ایکچولی گو رانگ؟ اچھا، یہ جی ایک ڈائلیما ہے بیسیکلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس خواب کے دیکھنے والے تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بننے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 کے بعد بڑی مشکل سے ایک سال میسر آیا، اور وہ بھی علالت میں گزرا۔ تو چونکہ اس مشن کے کیریئرز وہ تھے، تو جو ٹرو مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے تھی، اگر انہیں کہیں 8-10 سال مل گئے ہوتے تو ان کی زندگی میں ہم یہ ہوتا ہوا دیکھتے۔ وہ چونکہ اس کے ٹرو کیریئر تھے، اینڈ ہی نیو دا اوریجنل نیریٹو آن وچ دا اسٹوری واز بلٹ، جس پہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ غلطی کم از کم کہیں بھی نہ ہوتی۔ اور پھر جو ان کے بعد کی کہہ لیں لیڈرشپ آئی، جس میں سے کچھ کے بارے میں نام نہیں لوں گا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میری جیب میں چند کھوٹے سکے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے تشریح اس لیڈرشپ کی وہ اٹ سیلف وہ کہانی بتاتی ہے کہ ہم پٹڑی سے کہاں اتر گئے، اور جس انگریز نے بظاہراً اپنی تنزلی کی صورت میں یا وہاں سے چلے جانے کی صورت میں، یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی مہربانی ہے، جس بھی صورت میں وہ انگریز سمجھتا، اس نے اپنے کنیکشنز اس ملک میں لیڈرشپ سے قائم رکھے، اور جو اصل اسلامک وے آف لائف تھا،
جس میں دین اور دنیا میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، وہ اس نے ہمیں اڈاپٹ ہی نہیں کرنے دیا، اور اس کو پاکستان کو ایز اے پراکسی اسٹیٹ چلانے کی اٹیمپٹ اس نے بدستور جاری رکھی ان دی فارم آف دیئر ایجنٹس، ان دی فارم آف دیئر پرچیزڈ اینٹیز ان دس کنٹری. تو وہ تب سے لے کے اب تک کی جو کہانی ہے وہ بیسیکلی اس سارے تسلسل کا ایک شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی اسلام سے دور کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک اور چیز بڑی انفارچونیٹ ہے کہ آج بھی بہت ساری فورسز ایسی ہیں جو قائد اعظم کو بھی سیکولر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسپیشلی ٹو یوتھ. حالانکہ قائد اعظم کے سارے فرمودات بڑے کلیئر ہیں، جو کہتے تھے کہ طرز حکومت پاکستان میں کیا ہوگا، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا، وہ تو قرآن نے بتا دیا. یہ جی انفارچونیٹ ہے، بلکہ یہ کم نہیں ہوا، یہ انفلکس بہت بڑھ گیا ہے، چونکہ اس میں پہلے تو شاید صرف یو کے انوالو تھا، اب امریکن فورسز، پھر اسرائیلی فورسز، تمام وہ ادارے انٹرنیشنل جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اسلامک لا کی مینیفیسٹیشن کہیں بھی دنیا میں ہوئی، وہ بھلے افغانستان میں ہوئی، وہ پاکستان میں ہوئی، وہ ترکی میں ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کے بننے سے پہلے 1924 میں خلافت کو ختم کرنے کی جتنی بھی سازشیں کیں، ان کو انہوں نے انشور کیا دے اسٹے انٹیکٹ، اینڈ دے اسپینڈ اے گڈ اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ریسورسز انشورنگ کہ اسلام کہیں سے بھی دوبارہ جو ہے وہ سر نہ اٹھائے اور اسٹیٹ سر نہ اٹھائے. تو ان کو مختلف فرقوں میں بانٹ کے رکھو، ان کو عبادات میں لگا کے رکھو. یہاں پہ کئی ایسے گروپس ہیں جن کو اسپانسر کیا جاتا ہے جو اپنی گفتگو ارریلیونٹ قسم کی جو ہے وہ مصلحتوں میں اور دینی الجھاؤ پیدا کرنے میں اپنی انویسٹمنٹ اور ریسورسز لگاتے ہیں تاکہ یہ ایز اے امت یونائٹ نہ ہو سکیں. تو بیسیکلی چونکہ دشمن نے اپنی اسٹریٹجی بہت امپروو کر دی ہے، مسلمانوں نے انفارچونیٹلی اس طرح سے اس یونٹی اور اس منظم طریقے سے اس ایجنڈے کے خلاف ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ خلافت ختم ہو گئی. تو جو یونٹی آف کمانڈ امت میں تھی اور جو ایک انسٹیٹیوشن تھا جس پہ سارے مسلمان ممالک اور مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں خلیفہ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ یہ ساری اسٹریٹجیز ڈیوائز کرے گا، وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے تباہ کر دیا. اس کے بعد سے آج تک کا یہ حال ہے کہ ہم صرف اپنے باؤنڈریز کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے نجی کہہ لیں جو ملکی لیول پہ ہماری مصلحتیں تھیں ان کو دیکھنے لگ پڑے. اور جب وہ سینٹرلائزیشن ختم ہوگی تو پھر بیچ میں ہمارے انڈیویجولز پرچیز ہونے لگ پڑے، اور اس کے بعد یہ بالکل ایک پرسنل سی جنگ بن کے رہ گئی. آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کی، ابھی ہم جو سعد نذیر صاحب کی طرف سے بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے چکری میں بلو ورلڈ سٹی کے اندر جو الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہاں بھی جائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ گاڑی میں بھی ذرا بات کرتے ہوئے چلیں گے. ان کا بڑا ایک مشہور ہوا جملہ پچھلے دنوں بڑے چرچے ہوئے جب انہوں نے نعرہ لگایا جمہوریت شرک ہے، تو کیا واقعی جمہوریت شرک ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. کفر بھی ہے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسے ہم نے آپ کو آج باقاعدہ انٹرو میں بتایا کہ ہمارا سنو ٹو نائٹ کا یہ جو تکمیل پاکستان سیریز ہے اس کا پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی اور چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ چودھری سعد نذیر صاحب موجود ہیں. سعد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کی، وہ اسٹیٹمنٹ جس کے بہت چرچے تھے آپ نے اس میں اضافہ کر دیا، آپ نے کہا جمہوریت صرف شرک نہیں کفر بھی آپ نے کہا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے آپ جمہوریت کو شرک سمجھتے ہیں. ایکچولی سعدیہ، جو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے نا پاکستان میں ماسز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ فرسٹ آف آل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ جمہوریت ہے کیا نا. جمہوریت کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ پوری طرح سے لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا یا پارٹیز اس کو ڈسکس نہیں کرتی. جو ڈیموکریسی کی اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی بندوں پر بندوں کی حاکمیت. اور جو اسلام کا اس سے کلیئر کٹ ڈفرنس ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت بندوں پر. جو خلیفہ ہوتا ہے یا خلافت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ بندوں پر حکومت اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا. جبکہ جمہوریت میں یہ رائٹ آف لیجسلیشن کہ بندوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ رائٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بندوں کو، کہ انسان یا میجورٹی آف انسان اکٹھے مل کر اپنا
ایک نیا ضابطہ حیات طے کر سکتے ہیں، ایک مین میڈ سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بزرگ کا پیغام بھی پہنچایا گیا کہ مغربی جمہوریت کفر ہے، یہاں والی جمہوریت کفر نہیں ہے، لیکن میں ان کی تصحیح بھی کرتا جاؤں کہ شاید جس وقت انہوں نے 73 کا آئین فارمولیٹ کیا اور اس میں مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ دھوکہ ان کو بھی دیا گیا کہ یہ جو جمہوریت پاکستان میں اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اسلامی طرز کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا، دین میں ایڈیشن آلٹریشن میں اور آپ اور علماء کرام نہیں کر سکتے نا۔ اللہ پاک نے تمام پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں، قوانین مکمل ضابطہ حیات کہہ دیا، پھر اللہ پاک نے اس پہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو جمہوریت کا نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہوتا تو وہ اس وقت ایڈ کر دیتے، یا اللہ پاک اگر سمجھتے جمہوریت کو اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا کثرت رائے اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو اللہ پاک پھر وہ دین مکمل کرنے سے پہلے یہ ایڈیشن آلٹریشن اس میں کر دیتے نا۔ اگر اللہ پاک نے نہیں کیا تو میں اور آپ اور کوئی بھی انسان، بھلے اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور سر پہ پگڑی رکھی ہوئی، اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا کوئی جواز، کوئی کرائٹیریا، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اب جمہوریت کو اسلامی طرز حکومت میں ایڈ کرے۔ اسلامی طرز حکومت کی پہلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے، اور پھر خلفاء کا ایک لمبا دور ہے۔ اس میں اگر کوئی حاکم وقت یا خلیفہ اگر اپنی پٹڑی سے اترا یا اس نے غلطی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو اٹھا کے آپ اس میں ایڈیشن آلٹریشن کرنے لگ پڑیں گے نا، اس غلطی کی تصحیح کریں گے، اور تاریخ نے جس حاکم وقت نے غلطی کی اس کو تاریخ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہم آج تک ان کے نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ فلانے نے یہ غلط کیا، یزید نے یہ کیا، امیر معاویہ نے یہ کیا، اور جنہوں نے خیر لے کے آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، ان کو بھی تاریخ نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو آج تک تاریخ نے یاد رکھا ہوا ہے۔ تو جو کام بائی دی بک ہوئے وہ آج تک زندہ ہیں، اور جو کام بائی دی بک نہیں ہوئے وہ آج تک ڈسکریج مطلب آئیڈینٹیفائی ایز رانگ ڈوئنگ ہوئے ہسٹری میں۔ تو جمہوریت کا طرز حکومت 1924 سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ اتنا کوئی پاپولر طرز حکومت تھا تو 1924 سے پہلے جو خلافت 1924 تک قائم رہی اس میں کبھی جمہوریت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ اس کو اسلام کی ضد سمجھتے ہیں؟ جی، اسلام کی عین نفی ہے یہ طرز حکومت، اس لیے، اور شرک کیوں ہے کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ اللہ پاک نے بنا دیے، اس نے کہا میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین نامکمل ہے تو پہلے تو پھر ہم وہاں پہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، اور قرآن کی نفی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں فتویٰ جاری کرتا، آپ لے لیں کسی سے کہ جو قرآن کی آیتوں کی نفی کرے وہ پھر مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یہ کسی سے فتویٰ لے لیں۔ اور اس کے بعد شرک کیوں ہے کہ آپ نے یہ اختیار اٹھا کے بندوں کو دے دیا کہ وہ 2/3 اکثریت بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی قانون اس ملک میں یا کہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کانسٹیٹیوشن 1973 کی میں لکھا گیا ہے کہ قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی سپریم لا آف دی، اس کے پریمبل میں موجود جی قرآن اینڈ سنہ شیل بی دا سپریم لا آف دی کنٹری۔ یہاں میں سمجھتا ہوں ایک اور جو ہے مس کیریج ہوا ہے، قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری۔ جب اللہ پاک کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا تو معاذ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اینڈ سنہ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے یا وہ مکمل ہے، اس لیے اس کو سپریم آپ نے بنا دیا، اور انفیریئر کئی لاز آپ نے کریٹ کر کے، اور ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہے کہ تمام وہ لاز جو اس سپریم لا کے انڈر آپ نے کریٹ کی ہے، اول تو ان میں سے بہت سارے متصادم ہیں۔ ایک واضح مثال ہمارے سامنے یہ سود والی ہے، آج تک ہم اس ملک سے سود نہیں ختم کر سکے۔ اگر قرآن اینڈ سنہ اونلی لا ہوتا تو وہ کب کا ختم کر چکے ہوتے ہم، اور اس پہ کوئی بھی جج ہوتا، کوئی بھی پولیٹیشین ہوتا، اس کی جرت نہ ہوتی۔ اور یہ جس گورنمنٹ نے سود کے لا کو چیلنج کیا ہوا ہے
दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डिस्पाइस दिस कि शरिया कोर्ट ने उस पर फ़ैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ैसला दे दिया और फिर रिव्यू पिटीशन दायर की जिस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट को भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है मुसलमानों के आगे और पाकिस्तान के मुसलमानों के आगे कि किस गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया। और फिर वो जजेस जो अब कितने साल हो गए हैं दोबारा रिव्यू पिटीशन का फ़ैसला नहीं कर रहे, उनको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इस्लामी स्टेट में, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत में, जहाँ आप कहते हैं कुरान एंड सुन्ना शैल बी दी सुप्रीम ला, वो आज तक सूद का केस ही नहीं आपसे डिस्कस हो रहा। उसमें भी आपने देखा होगा जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं, मुख्तलिफ आपको हवाले दिए जाते हैं फ़तवों के या दीगर मुस्लिम ममालिक की मिसाल दे दी जाती है या इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि देखें इस्लामी बैंकारी भी हो रही है। बट हैविंग सेड दैट 1973 एक आइन बना, एक आपको उसके लिए दस्तूर साज असम्बली थी, वो किस तरह से वो दस्तूर तब्दील करने वाला या निज़ाम तब्दील करने वाला मुल्क में सिस्टम लेकर आएंगे, उसके लिए भी फिर आपको लोग चाहिए होंगे, ये करेगा कौन, कैसे होगा? सादिया, जब नफाज इस्लाम की गुफ्तगू हो रही है या निज़ाम खिलाफत की गुफ्तगू हो रही है तो इसको नाफिज करने का भी अमल वो हमें आप सल्लम की सुन्नत से ही लेना पड़ेगा। वो मैं और आप या कोई आलम खुद बैठ के डिफ़ाइन नहीं कर सकता। आप सल्लम का तरीक़ाकार रहा है प्रीचिंग। उन्होंने पहले दावा दी और पूरी अपनी सराउंडिंग में अल्लाह के पैगाम को फैलाया। जिस वक्त वो पैगाम इस लेवल तक फैल गया तो उसके बाद बैत अक़बा अव्वल और बैत अक़बा सानी जो है वो मिसाल है नुसरा सीख करने की। यानी जब मैसेज को वो मैसेज समझ आ जाए उसके बाद पावरफुल एलिमेंट ऑफ दी सोसाइटी से आप नुसरा सीख करते हैं और वो नुसरा आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, चूँकि आप सल्लम ने भी सीख की है। उस वक़्त 70 जो सरदार हैं उन्होंने आके आप सल्लम के हाथ पे बैत की। तो इस वक्त जो पावरफुल एलिमेंट ऑफ दी सोसाइटी है जिसमें हम सारे ही जानते हैं कि पाकिस्तान में पावरफुल और मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ दी सोसाइटी कौन है। बहरहाल जितने यहाँ पे कह लें इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन हैं, जुडिशरी में बैठे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी के क्वार्टर्स हैं, इन सब को आपको इस पेज पे लेके आना होगा और इन्होंने इसको तस्लीम करना होगा हमें, बल्कि इन सब को एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि ये मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत समझते हैं, लेकिन इस्लाम के नफाज में यही लोग हायल हैं। तो जो जो हायल होगा उसमें उसको एक्सपोज किया जाएगा और जो जो मावन होगा उसको उसका ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वो भले किसी भी क्वार्टर से हो। आप सल्लम की नबूवत के बाद जब पहली खिलाफत कायम हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु को नॉमिनेट करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु थे। यानी हज़रत उमर फ़ारूक एक पावरफुल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में हाथ दे के उनकी खिलाफत की बैत का ऐलान किया और बाकियों को फॉलो करने की एडवाइस दी थी। उनकी एडवाइस, लेकिन वो चूँकि एक पावरफुल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी थे तो उनकी एडवाइस मैटर करती थी एंड पीपल फॉलोड दैट। तो वही एग्जांपल आपको आज करनी पड़ेगी और उसके बहुत सारे तरीके हैं जो बाय दी बुक भी हैं। वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, पहले तो अभी हम समझते हैं कि राह हमवार करने की ज़रूरत है लोगों को। डेमोक्रेसी कुफर क्यों है, डेमोक्रेसी शिरक क्यों है, वो प्रीच वाली स्टेट। जी ये वो प्रीच वाली स्टेट है। इसमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि जो आप इस मुल्क में तरीक़ाकार लेके चलते रहे हैं पिछले 70 साल से, वो शिरक और कुफर पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश नहीं है और ना हम इजाज़त देंगे किसी को कि वो दीन में कोई तब्दीली और एडिशन अल्ट्रेशन की कोशिश करे। बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है दीन में इस किस्म की। मगरबी जमहूरियत और मशरक़ी जमहूरियत कोई नहीं होती। जमहूरियत एक ही है जो इंसानों को अल्लाह के मुकाबले पे कानून साजी का इख्तियार देती है और वही शिरक है। कानून सिर्फ अल्लाह बनाएगा, उसके साथ शराकतदारी इंसान नहीं कर सकता कानून साजी। तो ये मगरबी या मशरक़ी कह के डिफ्रेंशिएट ना किया जाए। एक और चीज़ आपने जिस तरीके से बताया कि वो वक्त आएगा तो ये ख़ुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन भी होना, काफ़ी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि कैसे होगा नफाज। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगेन आइन पे आते हैं जो कि इस मुल्क में बहुत सालों से राइज है। उसके प्रीएम्बल में शुरू में ही कहा गया है कि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की होगी, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें फिर अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें जो कि नफ़ी हो जाती हैं इस्लामी क़वानीन की।
اب اس میں ایک چیز آپ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ 1973 کا وہ واحد آئین ہے جس پہ سب کا اتفاق تھا, علماء کرام تک آن بورڈ تھے. تو یہاں پہ علماء کرام کا کیا کردار ہے, یا ان کو کس طریقے سے آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت ساروں نے تو سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں. دیکھیں سعدیہ, اگر تو یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت اتفاق کرتے کسی ڈاکیومنٹ پہ تو آج ہماری اسٹیٹ یہ نہ ہوتی. پھر وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا اور ایک کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہوتا, اس کے مطابق آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں نا. آپ نے اگر 1973 کے قانون پہ اتفاق کیا, حالانکہ میں اس اتفاق سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ اسلامی بنیادوں کے یا اسلامی خد و خال کا مکمل خیال نہیں رکھا گیا, اور ہمیں وہ ڈاکیومنٹ, وہ آئین ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے تب ایک غلطی کی ہے تو اب ہم اس کو کریکٹ کر لیں. اور وہ آئین اڈاپٹ کرنے کے بعد یا اسلامی شاعر اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنے میسز کو ایجوکیٹ تو کریں. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, ہمارے بزنس مینوں کو, ہمارے فوجیوں کو, ہمارے ججز کو, ہمارے لائرز کو, ہمارے ڈاکٹرز کو, کیا وہ اسلامک ایتھکس سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے؟ ہمیں تو اپنی اسلامک ہسٹری نہیں پتہ, ہمیں خلفۂ راشدین کی ہسٹری نہیں پتہ, ہمارے پاس اس کے بعد کے آنے والے تمام خلفاء کی تفاصیل ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی گئیں, اور وہ بچے اب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں پڑھنے میں, چونکہ آپ نے ان کو اس طرح کی ایک گلیمرس لائف میں انٹر کر دیا جو ہائی جیکڈ ایٹ سیلف, وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. دیٹ از بینگ کنٹرولڈ بائی دا ویسٹ. حالانکہ اسی دنیا میں چائنا بھی سروائیو کر رہا ہے, وہ کہیں ویسٹرن آئیڈیالوجی کو کیری نہیں کر رہا. رشیا بھی سروائیو کر رہا ہے, وہ بھی ویسٹرن آئیڈیالوجی کو کیری نہیں کر رہا. اس نے اپنے آپ کو بلکہ ایک لیول پہ کٹ آف کیا ہوا. اسٹل دے آر سروائیونگ اینڈ دے آر سیلف سسٹینیبل. تو پہلے تو ہمیں اکنامکلی سیلف سسٹینیبل ہونے کی ایٹ دا سیم ٹائم ضرورت ہے اس نیریٹو کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے, چونکہ جب ہم یہ نیریٹو امپلیمنٹ کریں گے دنیا ہمیں ایک ٹف ٹائم دے گی. اور پاکستان میں اتنی بڑی ایک ایگریکلچرل آپ کی بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے اگر ہم اس کو انکیش نہ کریں, ہمیں سروائیو کرنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز آف لائف میں فوڈ سیکورٹی ریکوائرڈ ہے نا. باقی تو چلو کاروباری زندگی ہیں, کاروبار چلے گا, اچھی گاڑیاں ہوں گی, اچھے مکان ہوں گے, لیکن زندہ رہنے کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فوڈ سیکورٹی سے آتی ہیں. تو پاکستان بینگ این ایگریکلچر اسٹیٹ پہلے سیلف سفیشینٹ تو ہو, اس کو ہمیں اکنامکلی اور فوڈ سیکورٹی وائز سیلف سفیشینٹ کرنا ہوگا, تاکہ اگر آپ یہ نیریٹو امپلیمنٹ کرنے جائیں اور دنیا آپ کو ٹکر بھی دے تو یو ہیو ٹو پلے وائزلی, یو ہیو ٹو بی سیلف سسٹینیبل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ یور کوآپریشن and develop mutual relationships with those countries who are already facing sanctions by the western world, جس میں رشیا شامل ہے, اس میں کسی حد تک چائنا شامل ہے, اس میں ایران شامل ہے. تو آپ سمارٹلی پلے کریں نا, آپ ایک اپنا ریجن ڈیولپ کر لیں جو آپ کو آپ کا کام کر لینے دے. آپ اس کو تو نہیں چھیڑ رہے. اسلام تو پوری ہیومینٹی کے لیے پیس کا پیغام لے کے آتا ہے نا, اور وہ انٹرفیئر نہیں کرتا کسی اور کی آئیڈیالوجی میں اپنی باؤنڈریز سے باہر. تو جب اللہ پاک نے پاکستان کی صورت میں 27ویں کی رات ہمیں یہ ملک دے دیا, اور ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے یہ کام شروع کیا, تو اس کو پریکٹیکلی نافذ کریں, اور اس میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو وہ ہم فیس کریں نا. ویسے ہم کتنا کچھ فیس کر رہے ہیں, کبھی ہم انٹرنل جو ہے وہ 9 مئی جیسے واقعات فیس کر رہے ہیں, اور کبھی ایکسٹرنلی ہم 1971 جیسے واقعات فیس کر رہے ہیں. تو فیس تو آپ تب بھی کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز, اور مر بھی رہے ہیں, شہادتیں بھی لے رہے ہیں. تو آپ اللہ کے دین کی خاطر کر لو نا یار یہ سارا کچھ, تو کیا اللہ نصرہ نہیں دے گا؟ یہ بتائیے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اوبیسلی اللہ کا دین تو مکمل ہو گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیلی صورت میں وہ دین جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے کر دیا. اب وہ ہم پہ ہے کہ ہم نے دین تکمیل ہو گیا, پاکستان تکمیل ہونا رہتا ہے ابھی. تو اب وہ چیز آپ تکمیل پاکستان موومنٹ جو لے کر چل رہے ہیں. اب میرا سوال, خلفائے راشدین یا اس کے بعد ہم نے دیکھا جو مثالیں قائم کی گئیں, اب آپ جب خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت یا خلافت اسلامیہ, تو وہ تو پھر ایک امت کا خلیفہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ یہ چیز کس طریقے سے ڈیفر؟ دیکھیں ابھی کیا سعدیہ, خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ پہ حملہ کوئی کر دے, مسجد نبوی جہاں ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ کر دے, آپ اور میں یہاں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ کی دفعہ تو ہم نہیں جاگ رہے, لیکن کیا خانہ کعبہ کی دفعہ بھی نہیں جاگیں گے؟
اور اگر ہم ایز مسلمز کوئی سینس آف رسپانسبلٹی رکھتے ہیں تو وہ پہلے ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اس کی شاید یہ کسی نے پہلے یہ تشریح نہ کی ہو. میرے نزدیک وہ رسی مسلمانوں میں خلافت کی صورت میں رہی، یعنی وہ رسی تھی جس کو سب نے تھاما ہوا تھا اور ہم بچے ہوئے تھے، اور ولا تفرقوا آپس میں ہم تفریق نہیں کر رہے تھے. جب سے ہم نے تفریق شروع کی ہے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے مارا جا رہا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خلافت راشدہ سے، اجماع صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ تمام مسلمان ریاستوں نے ایک بینر کے نیچے سروائیو کرنا ہے. اب یہ لیڈ رول جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اللہ پاک نے پاکستان کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، یا مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، یا اسرائیل کے بعد کسی مذہب کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، وہ پاکستان ہے. پوری مسلم دنیا میں آپ مطلب یہاں پہ ایک وہ میرے دوست ہیں، وہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتے ہوتے ہیں، ان کا کسی جوئش آفیسر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کسی ٹریننگ کے دوران ویسٹرن ورلڈ میں، تو وہ اس یہودی افسر کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار تم لوگ یہ چیز انالائز نہیں کرتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک شارپنر تک تو تمہارا ملک بناتا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس ملک نے ایٹم بم بنا لی ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا. یہ اللہ پاک کی عطا ہے نا. پھر اگر معجزہ پاکستان کا قائم ہونا معجزہ ہے، ایٹم بم بننا معجزہ ہے، اور پھر جو محسن پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے ہم. لیکن اسٹل اینی ویز لیٹس اسٹے پازیٹیو. تو اللہ پاک نے جب یہ معجزے یہاں پہ قائم فرمائے ہیں تو کسی وجہ سے قائم فرمائے ہیں نا. اور اسرائیلی جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کے تقریر میں بھی تھا نا کہ پاکستان سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل. yes. یعنی دشمن آپ کو اکنالج کر رہا ہے اور آپ اپنی امپورٹنس نہیں ریئلائز کر رہے کہ پاکستان از اے نیچرل بورن لیڈر فار دی امہ. اٹ ہیز ٹو ٹیک اپ دیٹ رول. اور وہ رول اس لیے لینا کہ پاکستان کا اپنا سروائیول اس رول میں ہے. اگر آج مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو آپ کے خیال میں آپ کو چائنا اور رشیا بچانے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے. تو جب تک آپ امت کو اکٹھا نہیں کرتے اور کسی کے درد میں شریک نہیں ہوتے، کوئی آپ کے درد میں شریک نہیں ہوگا. پاکستان کا سروائیول اس بات میں ہے کہ وہ امت کو اکٹھا کرے. آپ جو اوبیسلی بات کر رہے ہیں اور یہ مقصد بھی یہی ہے اس سیریز کا بھی، اور خاص طور سے آپ سے بات کا آغاز کرنے کا کہ ایٹ لیسٹ یہ ہمیں آئیڈیا، یہ جو فلسفی ہے آپ کی، یہ لوگوں تک پہنچے. اب نہ جانے کتنے دلوں کے اندر یہ گھر کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ، تمام لوگ بہت سالوں سے، بہت عرصے سے اس پورے نظام کے جس کے آپ مخالف ہیں شدید، اس کے بینیفیشری ہیں، ڈو یو ریئلائز کہ وہاں سے آپ کو بہت مزاحمت کا سامنا ہوگا؟ جی مزاحمت کا سامنا ہوگا، لیکن یہ کام اس مزاحمت کے چکر میں چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ اب ہمارا سروائیول کا اس وقت کہہ لیں ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن میں ہم. آئدر وی ڈو دس اور وی شوڈ بی ریڈی ٹو ڈائی. کیونکہ ہم اس کے علاوہ سروائیو نہیں کریں گے. جس طرح سے وہ ہمیں پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ایک آئیڈیالوجیز کی پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے. اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کی کریکشن نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ تم مسلمان کے بچے ہو اور تم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور تمہارا طرز زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، یہ ایجوکیشن آپ اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیلف ایکسپلوڈنگ موڈ میں ایک سوسائڈل مشن پہ ہیں. آپ کو باہر سے کسی کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے ہوئے. یعنی اس ملک میں پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہوا اور ہمارے اداروں کے ساتھ جو رویہ فائنلی اس وقت پبلک کو اکسایا جا رہا ہے وہ رویہ اڈاپٹ کرنے پہ، اس سٹیٹ میں ضرورت نہیں ہے ہمیں فورن اینیمی کہ ہمارے اپنے دشمن انٹرنل وارفیئر ہی بہت ہے. یہ کریکٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں باہر سے آپ کے نارتھ میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسلام کی فوج ہیں، اور وہ معاذ اللہ پاکستان کی فوج کو ادروائز کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام مخالف قوت ہے. حالانکہ پاکستان کی فوج اصل میں جتنا یہ جنگ لڑ رہی ہے اور اس آئیڈیالوجی کو کیری کیے ہوئے ہے اور بڑی سمارٹلی کیری کیے ہوئے ہے، بغیر لیبل کیے اپنے آپ کو، انہوں نے پاکستان کی اس
جو کریکٹرسٹک ہے کہ جہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ آج بچی ہوئی تو اس کا کریڈٹ بھی ہماری فوج کو جاتا ہے. کسی ایک فوجی کے اچھے یا برے ہونے سے آپ پورے ادارے کو لائم لائٹ میں نہیں لا سکتے. آج فوج نہ ہوتی اس ملک میں تو یہ ملک سروائیو نہ کرتا. ٹھیک ہے، جو ہماری اسلامک کنٹریز جنہوں نے سر اٹھایا ان کے آپ آج حال دیکھ لیں کہ ان کا کیا کیا ویسٹرن ورلڈ نے. تو اگر اس سارے کچھ میں پاکستان بچا ہوا ہے تو کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے نا. آپ کے قریب سے اتنی بڑی جنگ ہو کے واپس چلی گئی، پہلے وہاں رشیا نے ڈیفیٹ کا سامنا کیا، پھر وہاں امریکہ نے ڈیفیٹ کا سامنا کیا. وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں، لیکن دا ورلڈ سیز دیٹ دے ہیو لاسٹ اے بیٹل. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از ایویڈنٹ نا کہ جس کو آپ ہرا رہے تھے اس کو آپ حکومت دے کے چلے گئے ہو، جس کو آپ ہٹانے آئے تھے اس کو اپنے ہتھیار بھی دے کے چلے گئے ہو. تو دس شوز کہ دے ہیو گیون ان. تو وہاں جہاں اتنی ساری کامیابی ہم نے ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونے کی نسبت سے ان لوگوں کو اچیو کرتے دیکھا ہے افغانستان میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمیں تو اللہ پاک نے کتنے وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے نا. صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے اور اس آئیڈیالوجی کو سٹک کرنے کی دیر ہے. یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے اس وقت. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی. سعد صاحب کا ماننا ہے کہ اوبیسلی جو ایک نظریاتی ریاست، اوبیسلی پاکستان ایک نظریاتی ریاست تھا، اس کا بنیاد ایک نظریے پر ہوا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلامی قوانین کا نفاذ یہاں پر ہوگا. ہم نے نظریاتی ریاست کو ایک روایتی قومی ریاست جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. ہینس دا کولیپس آف دس سسٹم ہیئر. وی آر آلموسٹ ایٹ بلو ورلڈ سٹی جہاں پہ الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور جہاں وہ بن رہا ہے. سو سائٹ پہ جا کے مزید اس پہ بات کریں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو پہلے بھی سنی. جو تکمیل پاکستان موومنٹ ہے اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے وہ آپ نے جاننے کی کوشش کی. اس وقت بلو ورلڈ سٹی میں الاقصی میوزیم کی جو سائٹ ہے اس پہ ہم موجود ہیں. بیک ڈراپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کام بھی ہو رہا ہے. پہلے تو سعد صاحب ہم پہلے گاڑی میں بھی بات کر رہے تھے کہ مسلم امہ کی جو خاموشی ہے، آپ نے کہا فلسطین پہ وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو یہ جو الاقصی میوزیم آپ یہاں بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی؟ سعدیہ یہ ایک انیشیٹو ہے، ایک ایفرٹ ہے ماسز کو موبلائز کرنے کے لیے. پہلی تو بات جو ظلم و بربریت مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے وہاں پہ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے اور جو اس نے وہاں پہ ایک بدترین مثال قائم کی ہے انسانیت کی، اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو اس وقت انیشیٹو میڈیا کی طرف سے یا اسپیشلی پاکستانی میڈیا کی طرف سے وہ اس لیول پہ نہیں پلے کیا جا رہا جو کہ اس کا حق ادا کرے کہ دنیا ایک آواز اٹھائے. اور ہمارے لیے بحیثیت مسلمان قوم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم سے زیادہ ویسٹرن ورلڈ کے اسٹوڈنٹس اور ان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف اور اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے ایز مینجمنٹ اینڈ ایز تکمیل پاکستان موومنٹ یہ فیل کیا کہ ہماری امت کو جگانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو جگایا جائے. اور یوتھ کو جگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے زندہ مثال ایک بنائی جائے، قائم کی جائے. ایک ایسا میوزیم قائم کیا جائے جہاں سے ہم امپورٹنس نہ صرف یہ کہ ہم مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اس میٹر کی امپورٹنس بتائیں، لیکن ملت کے اکٹھے ہونے کی، یونٹی کی اور مسلمانوں کی من حیث القوم ایک نیشن ہونے کی جو آواز ہے اس کے لیے ہم ایک ادارہ قائم کریں، ایک میوزیم قائم کریں. یہ نہ صرف الاقصیٰ میوزیم بن رہا ہے، الاقصیٰ مسجد کا بھی یہاں پہ انشاءاللہ ریپلیکا بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک الاقصیٰ یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کا کام ہی یہ ہوگا کہ اٹ وڈ بی این اسلامک یونیورسٹی. اور وہ یہاں پہ انشاءاللہ درس و تدریس اور وہ اسلامی فہم اور وہ پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں پریکٹس ہوتی رہی وہ انشاءاللہ یہاں سے امپارٹ کی جائے گی. تو کچھ لانگ ٹرم ایجنڈاز ہیں اس کے اور کچھ شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں.
تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ود ان اے پیریڈ آف 1.5 ایئر اور 1 ایئر ہم اس کو کمپلیٹ کریں، اس کو پبلک کے لیے اوپن کریں. جو ظلم و بربریت وہاں ڈھایا جا رہا ہے اس کی تمام فوٹوگرافی اور اس کے مونیومنٹس یہاں پہ ایریکٹ کر کے لوگوں کو دکھائیں. تو ایک لائف سائز جس وقت مسجد یہاں پہ اور میوزیم کی صورت میں لوگ دیکھیں گے تو نیچرلی ایک سینس آف اٹیچمنٹ آپ کا ادھر سے وہاں کریٹ ہوگا، اور اللہ پاک اس کا کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن انشاءاللہ. اور یہ بڑا اچھا جسچر میں دیکھ رہی ہوں، پاکستان کے فلیگ کے ساتھ آپ نے فلسطین کا جھنڈا جو ہے وہ بھی یہاں پہ بلند کیا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ خاموش ہے، اور آپ نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایشوز پہ وہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی بھی ملک جو اس وقت ہمارا سپورٹ میں ہے یا جو بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، لیکن مسلم امہ کی خاموشی ہے کیوں ہم اتنا زیادہ اپنے مفادات کا یا اپنی مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ امت والا جو لفظ ہے وہ اب صرف ایک کتابی لفظ ہی لگنے لگ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہجوم ہے اور کچھ نہیں؟ وہ سعدیہ اس وجہ سے ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرز بائی ڈیزائن، یعنی آفٹر 1924 اینڈ ایون بفور دیٹ، کفر نے بائی ڈیزائن اپنی ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے ہماری یوتھ میں، ہمارے نیشنز میں، اور ہمارے ہاں جو میر صادق اور میر جعفر تھے ان کو خرید کے، اور ہر ملک کا اپنے حوالے سے میر صادق اور میر جعفر کی ایک کریکٹرسٹک اویلیبل ہے وچ از پرچیزیبل. تو انہوں نے بائی ڈیزائن تمام ممالک میں میر جعفر اور میر صادق خریدے ہیں، ان کو پھر انیبل کیا، اور وہ وہاں پہ کسی نہ کسی فارم میں حکومت کے ڈومین میں آئے ہیں، اور انہوں نے فردر ان کی پیمنٹ اور ایجنڈاز پہ انشور کیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوتھ اور میسز سے نکلے. تو اس ایفرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یہ زندہ ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پریچنگ سے زندہ ہوئی تھی، اسی طرح سے اب زندہ ہوگی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا، غالباً میں نام بھول رہی ہوں بٹ غالباً مصر میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا، بہت ہی مختصر خطبہ تھا، کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں جتنے انہوں نے خطبے دیے سب سے مختصر یہ تھا کہ جس امت کو، جن مسلمانوں کو 36,000 لوگوں کی شہادتیں نہیں جگا سکی، میرا خطبہ کیا جگا دے گا، یہ کہہ کے انہوں نے ختم کر دیا. سو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم لوگ اکنامک کنڈیشنز کے ہاتھوں کیا اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ممالک، اسلامی ممالک کی میں بات کر رہی ہوں، جو بہت اچھا کر رہے ہیں، ویل ٹو ڈو، ہر لحاظ سے پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ سعدیہ جو وہاں پہ 36,000 لاشیں دیکھ کے ہم نہیں جاگے نا، وہ وقت دور نہیں ہے. پاکستان نے بھی کوئی کم لاشیں نہیں دیکھی، اور جب یہ نارتھ میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وزیرستان سائڈ پہ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کو اپنے ڈرائنگز روم میں بیٹھے لگ رہا تھا جیسے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ اسلام آباد کی طرف ٹریفک موو کی تو ایک دم پینک کریٹ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دوبارہ اس وقت آن پہنچا کہ یہ دوبارہ یہ جنگ آپ کے ڈرائنگ رومز تک آ جائے گی اگر آپ اس کو امت کو نہیں جگائیں گے. اور جن نیشنز کے پاس آپ نے کہا فائنینشلی اسٹیبلٹی ہے اور وہ اسلامی ممالک ہیں، وہ بیسکلی ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ہاتھوں اپنی آئیڈیالوجی ہائی جیک کرا چکے ہیں. میں نام نہیں لوں گا ملکوں کا، لیکن ہمارے سامنے ہیں جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، اور جنہوں نے آئیڈیالوجی سے انکار کیا یا اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، ان کو پھر انہوں نے ہسٹری کی بدترین مثال بنایا. اور وہ مثال اس لیے بن گئی کہ امت کی یونٹی مسنگ تھی اور کوئی ان کے ریسکیو کو نہیں گیا. تو دس جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریوائیوڈ ایٹ اینی کاسٹ. اس کے بغیر مسلمان امت کا اس وقت سروائیول نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ جو ریوائیو ہونی ہے اس کا وقت آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث تھیں ان کا آپ ٹائم فریم دیکھیں تو وہ 1400 سال کے ٹائم سپین میں انہوں نے اپنے جو پیشن گوئیاں فرمائیں. تو یہ وہ وقت آ گیا ہوا ہے. تمام وہ انڈیکیٹرز اس وقت امت دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت امت میں بہت بھوک اور پیاس ہے اس نیریٹو کو زندہ کرنے کے لیے. اور اگر ہم اوپر والے لیڈران کو چھوڑ دیں کہ تو نیچے جتنے میسز اور پبلک ہے جو اس سینٹیمنٹ سے واقف ہے، ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خلافت کو ریوائیو کیا جائے، اور دے ڈونٹ وانٹ
डेमोक्रेसी और जमहूरियत इन दिस मुल्क चल भी नहीं रहे, आपने बहुत तजुर्बा कर लिया, तो चल रही होती तो एक और बात थी ना कि जी हमने बड़ी तरक्की कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम फ़लस्तीन के अंदर भी देखते हैं, आईसीजे का फ़ैसला आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक जो नहीं मानते थे वो भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए आगे आ गए। नॉर्वे की मिसाल है, स्पेन की मिसाल है। हैविंग सेड दैट, जो ग्रेटर इज़राइल प्लान है उस पे तो इज़राइल लगा हुआ है, वो तो आईसीजे के डिसीजन के बाद भी नहीं रुक रहा है किसी सूरत। पहले गज़ा से सिलसिला शुरू हुआ, फिर बढ़ते हुए फिर खान यूनिस, रफ़ा, जिसको कहा जाता था कि जी आपको सेफ़ पैसेज दे रहे हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे भी हमने देखा है कितने दिनों से क्या कुछ हो रहा है। सो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाके, क्योंकि इस वक्त तो वो आईसीजे की भी सुनने को तैयार नहीं है। सादिया इस तरह से है कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके घर पे हमला हो, डाकू जो हैं वो दरवाज़े तोड़ के अंदर घुस रहे हों और आप उस वक्त टेलीफोन पे जो है वो किसी जज को कह रहे हो कि आप एक फ़ैसला दे दें कि ये हमारे घर में ना दाखिल हों। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी कि इस वक्त आप बजाय वो काम करने के जो सेल्फ़ डिफेंस में करना होता है एक इंसान ने, कि वो अपना वेपन उठाए और वो काउंटर फायर करे आगे से और वो रेजिस्ट करे बाय फोर्स। तो मुसलमानों को इस वक्त बाय फोर्स स्टेप इन करके रेजिस्ट करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम सारे अपनी अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा तो ये मुसलमान मुल्क हिम्मत पकड़ेंगे तो वो वहाँ जाके रोकेंगे, और तब वेस्टर्न वर्ल्ड भी मजबूर हो जाएगा कि क्यों हम एक दुनिया को फसाद की तरफ धकेल रहे हैं, तो वो ख़ुद इनको रोकेंगे। जब आप रजिस्ट ही नहीं करेंगे और सिर्फ एक्टिंग करेंगे और हुआ करेंगे तो वो क्यों रुकेंगे? ठीक है, वो तो अपना एजेंडा, जिस तरह आपको आपका दीन सिखाता है कि खिलाफत कायम करो और खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा पूरी दुनिया में फैलेगी, तो उनको उनके रिलीजन और उनके उलमा ये सिखाते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, और वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए फ़ोर्स भी यूज़ कर रहे हैं, मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, यानी वो वसाइल तमाम बुरे कार ला के आप पर वो हमलावर हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ बैठे जो है वो मसलहत अंदेशी से काम ले रहे हैं। अब काम इस तरह से नहीं चलेगा, बाय फोर्स आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए उम्मत को, मुसलमानों को एक पेज पे आना पड़ेगा। अच्छा, सुनन अबू दाऊद में ये रिवायत है, और अक्सर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जो हैं इस रिवायत को बयान किया करते थे कि यरूशलेम में हुकूमत कायम करने या उसको मुस्तहकम करने के लिए लश्कर जो हैं वो मशरिक़ से आएंगे। अब वो जब उस ज़माने का मशरिक़ बताते थे तो वो मौजूदा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के सूबे खुरासान का वो ज़िक्र किया करते थे। सो डू यू थिंक कि वाकई ऐसे हालात अब आ रहे हैं, हो सकता है? जी बिल्कुल, ये वो हालात आ चुके हैं। वो सारे इंडिकेटर्स जो इस तरह की अहादीस में हमारे सामने है, वो तमाम इंडिकेटर्स इस वक्त आप दुनिया में देख रहे हैं, और इस वक्त हमारे इकट्ठे होने के अलावा कोई गुजारा नहीं है। एक तो है ना कि इंटरनेशनली क्या सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, आपके अपने मुल्क के वो सरकमस्टांसेस बन रहे हैं कि आपके अपने मुल्क का सर्वाइवल इसी में है कि आप जिस ओरिजिनल एजेंडे पे ये मुल्क बनाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तकमील के लिए एफ़र्ट करें। वो एजेंडा तकमील होगा तो उम्मत का दिफा और उम्मत की यूनिटी वो उसका नेक्स्ट स्टेप है, वो ख़ुद ही आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे एक बिज़नेस ग्रो ना करे तो वो स्टैटिक रहे तो वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, ऐसी उम्मत ने भी ग्रो करना है और अपना बिगर जो फ्रेम में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह पाक की तरफ से दी गई है वो उसने परफॉर्म करनी है। सो फॉर पाकिस्तान टू सर्वाइव इट हैज़ टू बी इन कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले पाकिस्तान में आप ये कायम करेंगे और उसके बाद इट हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वरना अदरवाइज़ ये सर्वाइव नहीं करेगी। आपको वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं सर्वाइव करने देगा। रशिया को उन्होंने कितना टफ़ टाइम दिया है, चाइना को वो कितना कॉर्डन ऑफ करके रखते हैं, ईरान के साथ उन्होंने क्या किया। यानी हमारे मुल्क में हम सस्ता ईरानी तेल नहीं ख़रीद सकते चूँकि अमेरिका बहादुर नाखुश होता है। यानी कितना उसने हमें हाईजैक किया हुआ है हर हवाले से। ये ऐसे ही है कि आपके घर के करीब आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो सस्ता, और आपको जो है आपका दूसरा हमसाया मना कर दे कि उससे नहीं आपने ख़रीदना, सस्ती मेरे से महंगी चीज़ ख़रीदो। तो ये एक तो मतलब बेसिक ह्यूमन एथिक्स के ख़िलाफ़ है जो वो इस वक्त कर रहे हैं। तो ये इजारादारी ख़त्म करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और ये स्ट्रेंथ सिर्फ यूनिटी से आएगी। साद नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको आपके मिशन में कामयाब करे। और वो कहते हैं ना कि फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स
be with you in this mission. Thank you so much, Saad Nazir साहब, who मेरा firmly अकेले का मिशन नहीं है जी, ये पूरी उम्मत का वो कहते हैं ना, वो हमने पहले कहा था कि वो प्रीच वाली स्टेज पे हम हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं. थैंक यू सो मच अगेन. आज के लिए इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए. कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.